अभी आपको बराह रास्त जलसा गा लिए चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुजरांवाला और कराची के इज्तिमाआत के बाद क्वेटा का ये तीसरा बड़ा और फकीदुल मिसाल जलसा है। यहां पर मैं पहली मर्तबा बाज़ाब्ता पीडीएम के प्लेटफार्म से कराची में मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब कैप्टन सफदर के साथ होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और इसे एक अखलाकी दिवालियापन करार देता हूं। अगर इनके जिम्मेदारों में कुछ भी हमीयत है, कुछ भी गैरत है, तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह कराची में वाक़या हुआ, यहां बलोचिस्तान के एक मेहमान को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करना, ये बलोचिस्तान की रिवायात के खिलाफ है, मेहमानदारी के खिलाफ है। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। कहते हैं मज़ार कायद पर नारे लगाए थे, सफदर के मज़ार कायद पर नारे, ये तो जुर्म है, इस पर तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब लाहौर के मस्जिद वजीर खान में शूटिंग होती है और बेहया औरतें और अदाकार मस्जिद में आकर अदाकारी करते हैं, फिल्म बंदी करती हैं, मस्जिद की हुर्मत उस वक्त में समझ में क्यों नहीं आती? मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त अगरचे गुजर चुका है काफी, लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, मैं इन दोनों खिताबात को खुशामदीद कहता हूं। लेकिन उसकी वजह से मुझे अब तारीखी में मगरिब के बाद आपसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह इसी में खैर है और मुझे तफसीली तौर पर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 2 दिन हुए जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस नाम निहाद काबीना में, विफाकी काबीना में मंजूर किया गया, फिर एक जाली सदर मुमलिकत के पास भेजा गया, फिर उसने उसको अदालत उज़्मा में पेश किया। तवील अरसे तक उसकी समाअत होती रही और अब अदालत ने वो रेफरेंस खारिज ही नहीं किया कि उसको बदनीयती पर मबनी करार दिया गया और 2 जजों ने यहां तक लिख दिया कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि या तो सदर मुमलिकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और या फिर उनका मुआखजा करके उसको इस मनसब से अलहदा कर देना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर कुछ भी अखलाकी अक़दार इस दुनिया में मौजूद है, आपका आईनी जवाब तो पहले ही नहीं था, आपका कानूनी जवाब तो पहले भी नहीं था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद आपके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाब भी नहीं रहा है। किस बुनियाद पर तुम काबीना में बैठे हो? किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म कुर्सी पे बैठा है?
کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے. یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. گو عمران، بنی گالا تک آواز جانی چاہیے. گو عمران، گو عمران، گو عمران. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے. آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق ختم کر لیں گے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے، NSC ایوارڈ میں کمی لائیں گے. اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے. کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پاکستان ہے، یہ عوام کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق سے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں. میرے محترم دوستوں، ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی، تفصیل سے باتیں کی، اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا ذکر کیا. میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے محترم دوستوں، جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا. لیکن انا اہلوں نے، انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے. کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ. اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز کو اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو. اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے، ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی.
اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا. اب پاکستان کنگال ہے. دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، وہ کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالی اپن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا. آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا. پاکستان کی معیشت بہتر تھی. ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا. وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا. چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں. افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں مشرق وسطی آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے. لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم چائنا کے ساتھ رابطہ کیا اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیہ سے اونچی، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا، آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی. 70 ارب ڈالر اس نے پاکستان میں صرف کیے تاکہ یہاں سڑکیں بنے، یہاں صنعتی بستیاں قائم ہوں، صنعتی علاقے قائم ہوں، یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک کی معیشت مستحکم ہو. لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے نیا فلسفہ دیا. فلسفہ کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ دیا کہ پاکستان اس طرح کے میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں، ہم سی پیک کے متحمل نہیں ہیں، ہم صنعتی بستیوں کے اور صنعتیں قائم کرنے کی پالیسی نہیں بنا سکتے، ہم بجلی کی پیداوار کی بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے. ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے چاہیے. کٹے کا منصوبہ، مرغی کا منصوبہ، انڈے کا منصوبہ. لکھ لعنت ہو تمہارے اس تصور پر کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کامیاب معیشت دے. نعرہ تکبیر! گو عمران! گو عمران! گو سلیکٹر! گو سلیکٹر! موبائل کی لائٹیں جلانی چاہیے، آخر تک جلائیں.
مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اس بڑے اور فقید المثال جلسے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج معیشت کو صفر پر لے آیا گیا ہے۔ جب نون لیگ کی حکومت اور ہمارا اتحاد آخری بجٹ پیش کر رہا تھا، ہم نے ترقیاتی تخمینہ 5.5% رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نااہل حکمرانوں نے آ کر ترقی کا تخمینہ 1.5% کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ملک ان کے حوالے نہ کرو۔ اب جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ریاستوں کی بقا کا دارالمدار دفاع پر نہیں، معیشت کے اوپر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے۔ بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ایران سے ہندوستان تک پاکستان کے راستے گیس پائپ لائن جاری چاہیے، تم نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ جب ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ آج نہ افغانستان کی دلچسپی ہے پاکستان میں، آج نہ ایران کی دلچسپی ہے، وہ آج انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور چائنا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور نہ تمہیں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں، پاکستان کا مفاد کس کو کہتے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو؟ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں مودی جی کی حکومت آئے۔ اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے۔ کشمیریوں کے 70 سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہے، ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا تصور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے، آپ بالکل بنائیں، لیکن جو موقف ہم نے 1949 میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے، ان میں ہم نے آل جموں و کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے۔ اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اور اس پر اضافہ کیا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے۔ ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا، یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحد پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان